बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हज़रत वाहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि मैं मालिक शानुल वक्त हूँ और मक्का का मालिक हूँ। उसके रहने वाले पसंदीदा लोग हैं, उसके ज़ायरीन मेरे मेहमान हैं और मेरी पनाह में हैं। मक्का मेरा घर है जिसको मैं अहले आसमान और अहले ज़मीन से आबाद करूँगा। लोग उसकी तरफ जोक दर जोक आएंगे, अगरचे वो परगंदा बालों और गुबार आलूद जिस्मों वाले होंगे। वो तकबीरों के साथ आवाज़ों को बुलंद करेंगे, कभी तलबिया लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक के साथ बारगाह खुदाबंदी में जारी करेंगे, कभी इनकसारी के साथ आँखों से सैलाब अश्क बहाते होंगे। जो मेरे उस घर का खालिस कसद लेकर आएगा, दूसरा कोई मकसद उसके पेश नज़र नहीं होगा, तो वो शख्स ही दर हकीकत मेरा ज़ायर और मेहमान है और मेरी मंजिल कुर्ब में उतरने वाला और मेरे ज़िम्मा करम पर है कि मैं उसको करामत और इज़्ज़त का तोहफ़ा दूँगा और उसकी मुजद्दद बरतरी और रौनक व बहार तुम्हारी औलाद में से उस नबी के हवाले करूँगा जिनको इब्राहीम कहा जाएगा। मैं उनके लिए उस घर की बुनियादें बुलंद करूँगा और उनके हाथों से तामीर मुकम्मल करवाऊँगा। फिर उस घर को लोग यके बाद दीगरे आबाद करते रहेंगे, हत्ता के आबादी की इंतहा तुम्हारी औलाद में उस नबी पर होगी जिनको मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से पुकारा जाएगा। वो आखिरी नबी होंगे। मैं उनको बैतुल्लाह का बासी और वाली बनाऊँगा और उसका मुहाफ़िज़ और निगरान और उसके ज़ायरीन को आबे ज़मज़म पिलाने वाला बनाऊँगा। अगर उस वक्त कोई मेरे मुतल्लिक दरियाफ़्त करे तो मैं उस नबी आखिरुज़्ज़मां के गुबार आलूद ग़ुलामों के साथ होऊंगा जो अपनी नज़रों को पूरा करने वाले होंगे और दिलो जान से मेरी तरफ मुतवज्जे होंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद न होते तो मैं आदम अलैहिस्सलाम को पैदा न करता। जब मैंने अर्श को पैदा किया तो वो मेरी हैबत और जलालत से लरज़ने लग गया। जब मैंने उस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा तो उसको सुकून और करार आ गया। हज़रत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो हज़रत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि ऐसी मट्टी लाओ जो मेरे महबूब के जिस्म अक़दस और जसद अतहर की तख्लीक के लायक हो। तो वो सफ़ेद मट्टी की एक मुट्ठी रोज़ा अतहर वाली जगह से लेकर बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हुए तो अम्र खुदाबंदी से उसको तस्नीम के पानी से गूंदा गया, जन्नत की नहरों में उसे धोया गया, फिर नूर नबुव्वत उसमें रखकर उसको अर्श व कुर्सी लोहो कलम और आसमान और ज़मीनों में हर जगह फहराया गया ताकि मलाइका और हर शय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ व फजल को पहचान ले। अभी उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ना जाना था, ना पहचाना था। फिर नूर मुहम्मदी तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी पुश्त में वदियत किया गया जो कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से झलकने वाले अनवार से महसूस होता था।
ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی کہ تمہاری پشت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ہے، سو اسے پاکیزہ رحم میں منتقل کرنا، سوائے پاک عورتوں کے کسی کا رحم اس نور کا مسکن اور ٹھکانہ نہیں بن سکے گا۔ سو یہ وصیت نسل بعد نسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کا ہر فرد اپنے بیٹے کو کرتا رہا، تاکہ یہ نور تمام زمانوں میں پاکیزہ پشتوں اور پاکیزہ رحموں میں سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پشت مبارک تک آن پہنچا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو مجھے ان کی پشت مبارک میں زمین پر اتارا اور حضرت نوح علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا جب وہ کشتی کے اندر تھے، اور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت مبارک میں تھا جب انہیں دہکتی آگ میں ڈالا گیا۔ اسی طرح ہر دور میں مجھے مبارک پشتوں سے مبارک ارحام کی جانب منتقل کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کریمین کے گھر جلوہ افروز ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور غلط کاری سے پیدا نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک جاہلیت کی غلط کاری کا کوئی ذرہ بھی مجھ کو نہیں پہنچا۔ میرے تمام آبا اور امہات سب اس سے محفوظ رہے، پس میرے پورے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں۔ دلائل ابو نعیم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکایت، جبرائیل علیہ السلام نقل فرمائی کہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا، سو میں نے کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہیں دیکھا اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ اسے امام طبرانی نے اوسط میں بھی بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آثار صحت خود صفحات پر نمایاں ہیں۔ مشکات المصابیح میں مسلم سے حضرت وائلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کی اولاد میں سے اسماعیل کی اولاد کو منتخب کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو۔ اس کو امام ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں خاندان، گھر، نسب اور اپنی ذات کے حوالے سے سب سے افضل ہوں، اور یہ اللہ کا فضل ہے، میں فخر نہیں کرتا۔ اسی طرح کا مضمون صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر پر مامور فرمایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے ساتھ شریک کیا۔ تعمیر کعبہ کے وقت دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ ہماری مزدوری قبول فرما اور ہماری نسل میں وہ امت مسلمہ جو خیر الامم ہے پیدا فرما، اور ہماری ہی نسل میں سے اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما۔ سو اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خانوادہ صرف
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چن لیا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے تھے، ان کا خانوادہ اور ان کے صاحبزادے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد دوسرے انبیاء کے لیے خاص فرما دی۔ یہ بنی اسرائیل کہلائے، چنانچہ بعد ازاں تمام انبیاء علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے، مگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پوری نسل صرف ایک اور سب سے آخری اور افضل نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص کر دی گئی۔ قاضی ایاز مالکی نے شیخ ابو عبداللہ بن احمد العدل کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا، پس میں اصحاب الیمین میں سے ہوں اور ان میں سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کے 3 حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک حصہ اصحاب الیمین ہے، دوسرا حصہ اصحاب المشأمہ اور تیسرا السابقون کا۔ میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان تینوں کے قبیلے بنائے گئے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہی سب سے باعزت ہوں گے۔ تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ پھر قبائل کے گھر بنائے اور مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور انہیں پاک کر کے ستھرا کر دے۔ اس آیت قرآنی سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسب مبارک اور آپ کے قبیلہ و خاندان کے شرف تمام انساب اور قبائل پر ثابت ہوتا ہے۔ بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عطا کی گئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بصورت نعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اپنے اپنے جسموں کو جنت میں پتوں سے ڈھانپ رہے تھے، اس وقت سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت و شادمانی کے ساتھ ذکر اس الہی میں مصروف تھے۔ ان کے جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد آپ بھی ان کے ہمراہ زمین پر تشریف لے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو قبل عظیم بشری صورت میں تھے اور نہ ہی گوشت اور خلق کی حالت میں۔ بشریت کے ظہور کے بعد آپ حسن صورت میں محفوظ مقامات کے اندر ایک سوار کی طرح جلوہ فرما رہے، گھوڑے کو لگام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا، جس سے اگلی منزل پر پہنچتے اور پچھلی منزل روپوش ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسکن ہر قسم کی آلودگی اور خطرات سے محفوظ تھا، جیسے خندقوں اور بلند چٹانوں سے گھرا ہوا ہو، لیکن آپ ان مقامات میں بھی اس کائنات کی زبان بند کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مقدس اسلاف سے پاکیزہ ارحام کی جانب منتقل ہوتے رہے۔ جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ جب آپ سیدہ آمنہ کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے تو تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ ہم آپ کی ضیاء پاشی اور نورانیت کے صدقے ہی تو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ ٹھنڈی ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس جس پشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا، حتیٰ کہ المواہب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی مبارک پیشانی میں خوب چمکتا تھا، اور اس نور کی ایسی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی ہیبت زدہ ہو جاتے اور آپ کی تعظیم اور تکریم کرتے تھے۔ حافظ ابو سعید نشاپوری نے ابو بکر بن ابی مریم اور سعید بن عمرو انصاری کے ذریعے سے حضرت کعب بن احبار سے روایت کیا ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا تو وہ جوان ہو گئے۔ ایک دن حتیم میں آرام فرما رہے تھے، جب اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بہت اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح بی بی قبلہ سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد بی بی فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ متولد ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب قریش میں قحط ہوتا تھا تو وہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ نور محمدی کی برکت سے باران رحمت سے نوازتا تھا۔